नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम 15वां पारा रुको नंबर 1 से 1 से 12 तक 1 to 12 पढ़ चुके थे। अब 13 से हम इंशाअल्लाह कंप्लीट पारा पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सूरह कहफ ये मक्की है, इसमें 110 आयात और 12 रुको हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला है। सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी और इसमें इस्लाह कजी न रखी, थोड़ी सी भी कजी नहीं है, खुली खुली दलीलें हैं इसके अंदर। अदल वाली किताब यानी इंसाफ वाली किताब कि अल्लाह के सख्त अजाब से डराए और ईमान वालों को जो नेक काम करें बशारत दे कि इनके लिए अच्छा सवाब जिसमें हमेशा रहेंगे, और उनको डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना कोई बच्चा बनाया। इस बारे में ना वो कुछ इल्म रखते हैं और ना उनके बाप दादा। कितना बड़ा बोल है कि उनके मुंह से निकलता है। नरा झूठ कह रहे हैं तो कहें तो कहीं तुम अपनी जान पर खेल जाओगे इनके पीछे, अगर वो इस बात पर ईमान न लाएं। गम से बेशक हमने ज़मीन का सिंगार किया, जो कि इस पर है उन्हें आजमाएं और इनमें किसका काम बेहतर है। और बेशक जो कुछ इस पर है एक दिन हम अपने पट पर मैदान को छोड़ेंगे। क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की कोह और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। हमारी एक अजीब निशानी थे जब इन नौजवानों ने गार में पनाह ली। यानी असहाबे कहफ का जिक्र है इसके अंदर। थोड़ा सा मैं इसकी स्टोरी बोलते आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये असहाबे कहफ थे, एक बादशाह था, उसके दरबार में रहते थे। लेकिन वो बादशाह जब बुत परस्ती की तरफ गया तो इनको डर लगा कि कहीं हम पर ये अजाब नाजिल ना करे, हमसे बदला ना ले, लिहाजा वो वहाँ से भाग कर निकले। एक पहाड़ के गार में जाकर वहाँ पर सो गए। उनके साथ कुत्ता भी था, असहाबे कहफ कहते हैं वो। तो अल्लाह ताला ने उनको 300 साल सुलाए। 300 कहीं आता है, 300 साल कहीं आता है, 309 साल। उसके बाद उठने के बाद एक ने कहा कि वो जो सिक्के थे वो बादशाह का कुछ नाम था, वो सिक्के लेकर बोले, ने कहा कि जाओ जाके जो है छुपके से जाओ, जाके सिक्का चलाओ, ऐसा ना हो कि किसी को मालूम हो जाए कि हम यहाँ छुपे हैं। तो फिर वो बादशाह आके अपने से बदला लेगा। वो समझ रहे थे कि वो बादशाही का दौर है, लेकिन वो बादशाह ख़त्म होने के ज़माना हो कि कई बादशाह और बाद में जो बादशाह है वो ईमान वाले आए बादशाह। 300 साल का ज़माना गुजरा। ये बहुत तवील वाक़या है ये असहाबे कहफ का। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अल्लाह कह रहे हैं जब इन नौजवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले, अय हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे। अल्लाह ताला सुला दिया वहाँ पर। और बादशाह जो जालिम था उन्हें इनको तलाश किया। और बाज़ वाक़यात में आता है कि तलाश करने के बाद इनको सोते हुए गार के अंदर देख के बहुत बड़ी चट्टान ला के जो है उसको ढाक दिया ताकि उसके अंदर उन्हें मरी जाना उसके अंदर। लेकिन हुआ ये कि वो बादशाह मर गया। कई बादशाह गुजर गए, 300 साल का वक्फा हो गया। बाद में कुछ चरवाहों ने वहाँ से गुजरा और देखा कि वो पत्थर को हटाने की कोशिश की। अल्लाह की मदद ऐसी रही कि वो पत्थर हट गया। तो फिर होशियार होकर बाहर से निकले वो लोग। उसके बाद आए ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियों में से असहाबे कहफ। और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी के सामान कर, तो हमने इस गार में इनके कानों पर गिनती के कई बरस थपका। उनके कानों पर ऐसा नींद डाल दिए कि कई बरस तक आता है कि 300 साल, 309 साल भी आया है वाक़यात में। तो यहाँ पर जिक्र कुरान में है कि
ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ کہیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹہلنے کی مدت زیادہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد آپس میں بات کرنے لگے، کتنے ٹھہرے ہوں گے یہاں پر؟ نیند میں سے اٹھے، ایک دوسرے کو اٹھا لیے، حالانکہ وہ 300 سال سو گئے، اس سے بھی زیادہ۔ پھر اٹھ کے دو گروپ ہو کے بولیں گے ارے ہم کتنا سوئے ہوں گے، آپس میں ڈسکشن ہو رہا۔ اس میں ان کے ٹہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں گے۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے، اور اللہ کے اوپر ایمان لائے تھے جوان، اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اور ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی۔ جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، وہ لوگ اصحاب کہف کیا کہے؟ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پوجیں گے۔ ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند؟ تو اس نے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ۔ اب وہاں جانے کے بعد، وہ غار میں سے جانے کے بعد بہت بڑا واقعہ ہے، یہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ جانے کے بعد وہ سکہ لے کے گئے، وہاں پر سکہ لے گئے تو وہ سکہ دیکھ کے بولے سکہ چلتا ہی نہیں، بول کے بولے ارے نہیں ہم تو ہمارے ساتھیاں ہیں، انہوں بولے کہ نہیں تم کو خزانہ ملا ہوں گا، بول کے پکڑے، وہ 300 سال پرانا خزانہ ہے، وہاں سے داروغہ کے پاس لے گئے، وہاں سے بادشاہ کے پاس لے کے گئے۔ بڑی تفصیل ہے یہ۔ تو اس کے بعد بادشاہ ایمان والا تھا، بادشاہ بھی بعد میں جو ہے بہت خوش ہوا، تو اور یہ کئی سال رہنے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی، وہ سکے کہہ رہے تھے کہ وہ خزانہ ملا شاید، لہٰذا ان کو دربار میں پیش کریں، ان کو پکڑ لیں گے، خزانہ کہاں ہے بتاؤ بول کے۔ ایسا بھی واقعہ اس کے اندر گزرا ہے۔ تو چلیے، اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ وہ باتیں پوچھیں گے تو سب سے الگ ہو جاؤ۔ تو غار میں پناہ لو، تمہارے رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو اس کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا، سورج کی روشنی بھی آتی، سورج نکلتا تھا، ایسا نکلتا تھا کہ ان کے اوپر دھوپ نہیں آنا، صبح کے وقت میں بھی دھوپ نہیں آنا، پھر غروب ہوتے ہوتے میں اللہ تعالیٰ ایسا ارینجمنٹ کر رہے تھے کہ ان کے اوپر ڈسٹرب نہیں ہونا ان کی نیند کو، نہ ان کے اوپر دھوپ آنا۔ تو اس کا ذکر ہے دیکھیے یہاں پر۔ اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کا کیسا جو ہے انتظام ہے، صبح دھوپ لگنا نہ سورج ڈوبتے ہوئے دھوپ لگنا ہم لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں، غار کے اندر کھلا سو رہے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہیں ہوگا۔ اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ اچھا، اب 300 سال سے زیادہ سو رہے ہیں تو ایک طرف تھوڑی سو سکتے، کروٹیں بدلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے ہیں، داہنی بائیں بدل کے سلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے کیا نشانیاں اللہ کی۔ اور اللہ کرے، اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہی غار کی چوکھٹ پر سو رہا ہے۔ کتا تھا ان کے ساتھ، اصحاب کہف کے ساتھ کتا بھی سو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ بعد میں دیکھے جھانک کر، 300 سال کے بعد وہ پتھر ہٹا کے دیکھے، پتھر کے بعد کیا ہوا، ہیبت میں بھاگ گئے وہاں سے۔ اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں، اور ان میں ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے کہ 1 دن ہے یا اس سے بھی کم۔ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، پوچھ رہے ہیں قال قائل منکم کم لبستم، یہاں تم کتنی دیر سوئے ہیں، کم لبستم کتنی دیر سوئے ہو۔ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، کچھ بولے کہ 1 دن یا اس سے بھی کم سوئے ہوں گے۔
اللہ اکبر۔ دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، جتنا تم ٹھہرے تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر میں بھیجو، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے کہ تمہارے لیے ان میں سے کھانے کو لائے، اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کے تمہاری اطلاع نہ دے۔ اس کو بولے کہ کسی کو اطلاع نہیں دینا، یہاں ہے، یہاں سو رہے ہیں، کر رہے ہیں، بلکہ خاموشی جا کے چھپ چھپا کے کچھ کھانے کے لیے لاؤ، بلکہ ایک جنوں کو بھیجتے ہیں شہر کو۔ بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں تو تمہیں پتھراؤ کریں گے، اگر تم کو جان لیں گے کہ پتھراؤ کریں گے تم پر کون ہے یہ اتنے سالوں کے ہے بول کے، یا اپنے دین میں پھیر لیں گے۔ اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے کا ہی بادشاہ ہے جو بتوں کو پوچھتا تھا، تو دین میں پھر سے پھیر لیں گے، ہم پکڑ کے لے جائیں گے، ایسا سمجھ رہے ہیں، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا۔ اس کو بول کے ایسا کبھی بھلا نہیں ہوتا، ہوشیاری سے جاؤ، ہوشیاری سے آؤ، کھانا لے کے، اور بھیجتے ہیں۔ جو اصحاب کہف ہوتے ہیں اس میں کبھی کہیں 3 ہے، کہیں 5 ہے، کہیں 7 ہے، الگ الگ عادتیں ہیں، اور کہنے والوں نے کہا ایسا، اور اصل تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اطلاع دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں کہ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ۔ بعد میں بولا، بادشاہ بولا کہ بھئی جب اتنے سال سوئے ہیں، 300 سال سے زیادہ، اور وہ فلاں بادشاہ کا سکہ تھا، اس سے پہچان لیے کتنا پرانا سکہ تھا، تو بولے کہ کچھ نشانی کے طور پر غار کے اوپر کچھ بناؤ، عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ اور بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم نے ان پر مسجدیں بنائی۔ اور بعض بولے کہ نہیں، اس کے اوپر مسجدیں بنا دو، یہ جہاں سوئے تھے غار کے پاس وہاں مسجد بنا دو۔ اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، اب وہ لوگ بعض کہتے ہیں کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا۔ وہ تعداد کتنی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے تعلق سے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے کہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، بے دیکھے بے تک کی بات کہتے ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ تم فرماؤ میرا رب اس کی گنتی خوب جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے نہیں بتایا کسی کو، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث کرو جو ظاہر سے ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو ظاہر ہے اتنی بحث کرنا، کتنے تھے کہاں، وہ نہیں بحث کرنا۔ اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا میں کل یہ کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے، اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستے کی راہ دکھائے۔ اور وہ اپنے غار میں 300، یہاں پہ ذکر بھی آیا، دیکھیے میں نے کہا تھا کہ وہ کچھ واقعات پڑھا تھا تو کچھ ایسا ذہن میں تھا، لیکن یہاں پر ذکر آیا، دیکھیے۔ اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر، یعنی 309 سال تک سوئے غار کے اندر، یہاں ہے دیکھیے۔ اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر وہ تو 309 سال۔ تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے وہ بولے تو بھی اللہ کیا کرے، نہیں، تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی کے لیے ہی آسمان اور زمین کے سب غیب وہ کیا ہی کہتا، دیکھتا اور سنتا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور تلاوت کرو جو ہمارے رب کی کتاب تمہیں وحی ہوئی، اس کی باتوں کا کوئی بدلہ دینے والا نہیں۔ جو ہم نیک کام کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، اس کا بدلہ کون دیتا؟ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے خوش رہو، مانوس رہو، اپنے آپ کو خوش رہو، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوپر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کی زندگانی کو سنگار چاہو گے، اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کی یاد سے جو غافل ہوتے ہیں ان کو اس کا کہنا ہم کو نہیں ماننا ہے، اللہ کی یاد میں جو رہتے ہیں ان کو بات سننا ہے۔ اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ جو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں کیا کر حد سے گزر جاتے ہیں،
اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی، کوئی نہیں سنے گا۔ فریاد رسی ہوگی یعنی ان کا کوئی نہیں سنے گا۔ اس پانی سے کہ چرخ دیے ہوئے دھات کی طرح ہو کہ ان کے منہ بھون دے گا، ایسا گرم گرم پانی دیا جائے کہ منہ بھون جائے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری جگہ ٹہرنے کی جگہ ہے، کیا ہی بری جگہ ہے ٹہرنے کی۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک ضائع نہیں کرتے۔ جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، یہ جن کے نیچے ندیاں بہتی رہیں گی، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سبز کپڑے کریب اور خنادیس کے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے۔ کیا ہی اچھا ثواب اور جنت، کیا ہی اچھی آرام کی جگہ۔ اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے کھجوروں سے ڈھانک لیا، اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی۔ دو آدمی تھے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے انگور کے باغ دیے، کھجور کے باغ لگے ہوئے تھے، بڑا دندناتا باغ تھا، بڑا ہی شاندار باغ تھا۔ تو اس آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ میرا باغ ہے، مجھے ایسا ہے ویسا ہے، بہر کا ایک ایسے فخر کے انداز میں بات کرے انہوں کہ وہ سننے والا آدمی نے کہا کہ تم اتنی فخر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تمہارا باغ نہیں، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ چاہے تو باغ کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ ہوا یوں کہ وہ باغ بعد میں پورا تباہ ہو گیا، اور جو باغ جس کا اچھا نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نواز دیے کہ اس کا باغ اچھا ہو گیا۔ اس کے بھی ایک واقعات میں آتا ہے۔ ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور ان کے کھجوروں سے ڈھانپ لیا، اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی، دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی۔ اللہ تعالیٰ دونوں باغ مفل پھل تھے، کوئی کمی نہیں تھی اس کے، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بنائی اور وہ پھل رکھتا تھا تو اپنے ساتھی سے بولا، پھل رکھتے تھے، باغ کے بیچ میں نہر جا رہی تھی، بیل کا عالیشان باغ تھے، تو وہ اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا، الٹ پلٹ اپنی ہوشیاری بتانا، اپنی بڑائی بیان کر کے بولتا تھا وہ باغ کے بارے میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، وہ آدمی کو گراتا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس باغ ہے، انگور کے نہریں بہتی ہیں، میں تیرے سے طاقت میں زیادہ ہوں۔ اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا، بڑے اکڑ کے وہ آدمی کو لے گیا باغ بتانے کے لیے، یعنی اپنے آپ پہ ظلم کرنے کے برابر ہے۔ بولا مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہوگا، یہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، مجھے کوئی گمان نہیں ہے، ایسی رہے گا باغ۔ وہ اپنی بڑائی بولنا شروع کر دیا وہ آدمی، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو۔ اب دیکھو سب بھول گئے اللہ کو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا بھی تو ضرور اس باغ میں بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا، پھر واپس آؤں گا باغ میں۔ اللہ تعالیٰ بلانے کے بعد بھی اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا، ساتھی بولا، ساتھی کو اچھا نہیں لگا یہ فخر کی بات ہے، ساتھی نے جواب دیا کہ کیا اس کے ساتھ کفر کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ تم کفر کرتے ہو؟ جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر تجھے ٹھیک مرد کیا، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ وہ آدمی نے کہا کہ اللہ ہی کو میں مانتا ہوں، تم کفر کر رہے ہو، تم فخر کر رہے ہو اپنے باغات پر۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا، اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بھی اچھا باغ دے گا۔ دیکھیے، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے گا تو وہ پھٹ کر میدان ہو جائے گا، یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے گا، نہریں بہ رہی، نہریں زمین کے اندر دھس جائیں گی، زمین سوکھ جائے گی، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر، تو اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے یہ سو اللہ کی نعمتیں ہیں، اور تو کہتا کہ میرا ہے، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ پھلوں کو گھیر لیے، اس کے بعد تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، پورا ہوتا ہوگا، جھاڑاں گر گئے، سب تباہ ہو گئے اور ہاتھ ملتے رہ گئے۔
اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی، اور وہ اپنی ٹیٹوں پر گرا ہوا تھا، سب پودے گر گئے تھے، جھاڑ، اور کہہ رہا ہے کہ اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ہوتا۔ جب سب تباہ ہونے کے بعد جب اللہ سے بولنے کہ اے کاش میں کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، کوئی اللہ کی، جب باغ تباہ ہو رہا تھا تو کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر، اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا، ثواب بھی ملتا ہے اللہ کو ماننے سے اور سب سے بہتر بھی ہے۔ اور ان کے سامنے زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کرو، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا، بارش جیسے ہی پڑتی ہے تو زمین بھری بھری ہو کر گھنا ہو جاتی ہے، سوکھی گھاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑائیں، اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے۔ مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے، مال دولت بیٹے یہ سب کیا ہے؟ جیتی دنیا کا سنگار ہے، آخرت کا نہیں۔ اور باقی رہنے والی اچھی باتیں، ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور امید میں سب سے بھلی۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے، قیامت کے ان پہاڑوں کو چلائیں گے، زمین صاف میدان بنا دی جائے گی، اور ہم انہیں اٹھائیں گے، سب مردوں کو زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ، تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب تمہارے رب کے حضور پر باندھے پیش ہوں گے، ہاتھ باندھ کر سب حاضر ہوں گے۔ بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا، تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے۔ نامہ اعمال جو لکھا ہوا ہے، مجرمین جو ہوتے ہیں ڈریں گے وہاں لینے کے واسطے، کیونکہ گناہ یاد آ جائیں گے ان کے، ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے خرابی ہماری اس نوشتے کو کیا ہوا، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا۔ پریشان ہو جائیں گے وہ لوگ کافر، نہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہ بڑا پورا آ گیا، جیسے گھیر نہ لیا ہو، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور جو کرے تھے وہ خود اپنے سامنے پا لیں گے کافر۔ اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، اور وہ تمہارے دشمن یا ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ہے ملا۔ نہ زمین میں اور آسمان میں کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، نہ خود ان کے بنانے وقت، اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں۔ اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، تو انہیں پکاریں گے اور انہیں جواب نہ دیں گے۔ جب وہاں پر بولیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے خدا کو ان کو پکارو، وہ پکاریں گے اپنے خداؤں کو، لیکن ان کے خدا ان کو جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے اور درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گزرنا ہے، سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے لیے دوزخ ہے، گزرنا ہے، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح بیان فرمائی، کئی مثالیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کئی نشانیاں بتا رہے ہیں، طرح کی بیان دے رہے ہیں۔ اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کو دستور آئے یا ان پر قسم کا عذاب آئے، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے والے ہیں، اس لیے بھیجیں۔ اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو ہٹا دیں۔ کافر کیا کرتے ہیں؟ جو حق ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈرا انہیں سنا گئے، ان کی ہنسی بنا لی، اور رسولوں کی ہنسی بناتے ہیں، رسولوں کی ہدایتوں کی ہنسی بنا لی۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ کی آیتیں بتاتے ہیں تو منہ پھیرتے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟
اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اسے بھول جائے. ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں, دلوں کے اوپر غلاف ڈال دیے ہیں, سمجھنے کے سننے کے قابل نہیں رکھے اللہ تعالیٰ, کہ قرآن نہ سمجھیں, اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دیے ہیں. اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے وہ لوگ. اور تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے, اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا, بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے. اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دی جب انہوں نے ظلم کیا, اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا, میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں وہ دو سمندر ملے ہیں, یا خرخوں چلا جاؤں. پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے, اور اس نے سمندر اپنی راہ لی, سرنگ بناتی. مچھلی بھول گئے لیکن مچھلی سمندر کے اندر سرنگ بناتی راستہ لی. پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ, بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت ہوئی ہے, مشقت کا سامنا ہوا ہے. بولا بھلا دیے تو ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی, تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا. تو چٹان پر رکے, بولے کہ وہ جو کھانے کے لیے مچھلی لائے تھے اور وہیں پر بھول گئے, مچھلی کو بھول گئے. اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور رہوں, اور اس نے تو سمندر اپنی راہ لی. اچنبھا ہے. موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے کہ پیچھے پلٹنے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم عطا کیا. اس سے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو. یہاں پر جو ہے یہاں خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے. تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مت رہو, اور موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنا. تو ٹھیک ہے, خضر علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو خاموش رہنا, میں کچھ بھی کہا تھا آپ جواب نہیں دینا, خاموش چلنا. تو موسیٰ علیہ السلام کہ ہاں میں خاموش چلوں گا, بلکہ خضر علیہ السلام جو خاموش جاتے ہیں. تو وہاں یہ واقعہ یہاں پر اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور شرط ہے کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی ہے. کہا میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے. اب انہوں بولے کہ اللہ کی جو اچھی اچھی باتیں میرے کو سکھاؤ. تو خضر علیہ السلام بولے کہ نہیں, تم میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے, اور اس بات پر کیونکہ صبر کریں گے, کیونکہ اگر ٹھہریں گے تو صبر کرنا پڑے گا اور تم صبر کر نہیں سکتے. بلکہ خضر علیہ السلام بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جسے آپ کا علم محیط ہے, کیونکہ آپ نہیں جانتے اور آپ صبر بھی نہیں کر سکتے. کان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں, میں ساتھ چلتا ہوں اور مجھے صابر پائیں گے, میں صبر کروں گا آپ کے ساتھ چاہے کچھ ہو جائے, اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا. بولے موسیٰ علیہ السلام. کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا. خضر علیہ السلام بولے میرے ساتھ چل رہے ہیں, خاموش چلنا, کوئی بات میرے سے نہیں پوچھنا بیچ میں کیا بھی کروں گا تو آپ پوچھنا نہیں, جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں. میں خود ذکر کروں گا, تم خاموش چلنا میرے ساتھ. اب دونوں چلے یہاں تک جب کشتی میں سوار ہوئے. کشتی میں سوار ہو کے دونوں جا رہے ہیں. اس بندے نے اسے چیر ڈالا. خضر علیہ السلام کیا کرا, کشتی کو چیر دیے. ایسی بہترین کشتی تھی, نئی کشتی تھی, اس کو توڑ پھوڑ کر دیا, چیر دیا اس کو, یعنی توڑ پھوڑ ٹوٹی پھوٹی بنا دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دے؟ بے شک یہ تم نے بری بات کہی. ارے کہیں کو چیر رہے ہیں, کہیں کو تباہ کر رہے ہیں, اس کو کشتی کو خراب کر رہے ہیں. بلکہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہم سب ڈوب جانا, کیا پوچھے. پہلے کیا بولے موسیٰ علیہ السلام میں کچھ نہیں بولتا, اور خضر علیہ السلام بھی بولے کہ آواز نہیں کرنا اور میں بعد میں سمجھوں گا, خاموش ہونا. مگر یہ کشتی کو توڑتے آپ دیکھ نہیں سکے. بول دیا کہ کشتی کو توڑ کے کیا ہم کو ڈباتے ہیں, کیا کیوں توڑ رہے ہیں, کیوں خراب کر رہے ہیں. بولے بے شک یہ تم نے بری بات کی. کہاں میں نہ کہتا تھا. انہوں بولے خضر سے دیکھو آپ بہت بری بات بول دیا, خاموش رہنے کا وعدہ کرے پھر بول دیے.
کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے؟ خضر علیہ السلام بولے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، نہیں ٹھہر سکتے۔ پھر آپ ٹھہرتے ہوں بولے، کچھ نہیں بات کرتے ہوں بولے، پھر کشتی کو جب چیر رہے تھے تو آپ بولے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، ڈبا رہے ہیں، چلو یہاں پہ بحث کریں۔ خضر علیہ السلام بولے دیکھو آپ شروع کریں، آپ کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام ارے صحیح بات ہے بھی، میں سے بھول ہو گئی، مجھ کو گرفت مت کرو بھول پر، اب خاموش ہو جاؤ تو آئندہ کچھ نہیں بولوں گا۔ پھر کشتی میں خاموش بیٹھ گئے، اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ بولے کہ میں جو بھی کروں گا اس میں آپ مشکل نہیں ڈالنا۔ کون بولے؟ خضر علیہ السلام۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا، اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام کیا کرے؟ لڑکے کو قتل کر دیا۔ کرتے موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان، دیکھو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان، اتنی پیاری ستھری جان کو لے لیا بچے کو؟ پھر خضر علیہ السلام دیکھیے، آپ سے میں پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے اور خاموش رہنا بولا تھا، پھر اب بیچ میں یہ کہے آپ نے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کہی۔ انہوں بولے پھر خضر صاحب دیکھو آپ بہت بری بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بلا خصوص کچھ بولا نہ کرا بچہ، اس کو آپ قتل کر دی بولتی، تو تم نے بہت بری بات کی۔ خضر علیہ السلام سے کہا پھر تم نے بہت بری بات کی، خاموش رہتے بولے تو پھر بات کیا۔ کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ خضر علیہ السلام بولے موسیٰ علیہ السلام کو میں پہلے ہی بولا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو آپ رہنے کا وعدہ کر کے پھر مجھے روک رہے ہیں۔ کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا۔ اب پھر آخری بات بولے، آخری بار مجھے معاف کر دیجئے، اگر میں پھر کچھ بولا تو میرے کو ساتھ مت رکھو، اب کچھ نہیں بولوں گا۔ بولے بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے، وہاں سے دونوں اتر چلے، یہاں تک جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہخانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، ایک دیوار تھی گرنے والی، ایک گاؤں میں دیکھے دیوار گر رہی ہے تو اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ کون؟ خضر علیہ السلام۔ اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چاہتے ہو تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، جب گر رہی تھی تو اس کو سیدھا کر دیے، تو وہ دیوار والوں سے کچھ مزدوری لو بول کے بولے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کہا یا میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھر بتاؤں گا، یہاں اب ہم جدا ہو جائیں گے، اب نہیں رہ سکتے، لیکن جتنے باتیں ہوئے وہ پورے میں بتاؤں گا بول کے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے خضر علیہ السلام۔ دیکھو کیا ہے وہ پورے باتیں، ان باتوں کا پھر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، جو آپ صبر نہیں کر سکے نا، وہ باتوں کا کیا مطلب تھا، کیا راز تھا، وہ بتاؤں گا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی، وہ جو کشتی میں آئے تھے محتاج غریب لوگ، بڑی مصیبتوں کے ساتھ وہ کشتی کو بنائے تھے، بڑی خوبصورت کشتی تھی۔ ہم اس لیے توڑے کہ وہاں ایک بہت بڑا، اب آگے دیکھیں گے، ایک میں دوسری کتاب میں پڑھا تھا، وہاں بہت بڑا ڈاکو تھا، وہ کشتی کو لوٹنے کا پلان بنا رہا تھا۔ اب ٹوٹی پٹی کشتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تو کشتی کو یہ ذکر ہے، وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دربار میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، وہ کشتی جو بہترین تھی اس کو عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، نہیں تو چھین لینے والا تھا کشتی، وہ کشتی کو عیب دار کر دیے اور محتاج لوگوں کا مدد کرے۔ خضر علیہ السلام یہ سمجھا دیے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا، اگر وہ ثابت رہتی، اچھی رہتی تو وہ چھین لیتا تھا، چھیننے سے بچا لیے ایک بات۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کی سرکشی اور کفر پر چڑھا دے گا۔ وہ جو بچہ تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اللہ والے تھے، اور یہ بچہ بڑا ہو کر ان کو پریشان کرنے والا تھا، ان کے ساتھ سرکشی کرنے والا تھا، اس لیے بچے کو قتل کر دیے۔ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ہے، اس طرح اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ رہی وہ دیوار جو شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، وہ جو دیوار گر رہی تھی
وہ شہر کے 2 یتیم لڑکے تھے، وہ دیوار کے اندر نیچے کچھ خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گرتے تو خزانہ کوئی بھی لے لیتے تھے، تو وہ دیوار کو سیدھا کرے، جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ خزانہ ان کو ملے گا، یہ بات تھی اس کے اندر۔ وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ پھر خضر علیہ السلام بولے میں جتنا کیا ہوں یہ پورا اپنے حکم سے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ یہ پھر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ اس پر صبر نہیں کر سکے، کہہ رہے ہیں خضر علیہ السلام۔ اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ میں تمہیں ان کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا، اسے ایک سیدھا کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا، اور وہاں ایک قوم ملی۔ ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں عذاب دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر۔ عرض کی کہ وہ جس نے حکم کیا اسے تو ہم عنقریب سزا دیں گے۔ پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا، وہ اسے بری مار دے گا، اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا، اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ بات یہی ہے جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچا، ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھنے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا ذوالقرنین، بے شک یہ یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں؟ کہا وہ جس پر میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے۔ تو یاجوج ماجوج جہاں رہتے تھے 2 پہاڑ تھے، پہاڑ کے بیچ میں ذوالقرنین نے دیوار بنائی، ادھر یاجوج ماجوج ادھر ذوالقرنین نے دیوار بنائی۔ تو میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کنارے سے برابر کر دی، کہا دھونکو، یہاں تک کہ اسے آگ کر دیا، آگ سے دھونک کر مضبوط لوہے کی دیوار بنا دی دونوں پہاڑ کے بیچ میں۔ پہاڑ کے اس طرف یاجوج ماجوج تھے اور ادھر یہ لوگ تھے۔ کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا انڈیل دوں گا، اور ذوالقرنین نے لوہے کی دیوار پر تانبے کو بھی انڈیل دیے، تانبا بھی بھر دیا اس کے اوپر۔ تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے، اور یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ سکتے نہیں، ادھر آ سکتے نہیں، اور نہ اس سے سوراخ کر سکے۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا آئے گا اور سور پھونکا جائے گا، تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے، وہ جن کی آنکھوں میں میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے، میرے بھائیوں بہنوں، 16واں پارے کا دوسرے رکوع تک کمپلیٹ ہوا ہے، ہم یہاں پر روک دیں گے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی ہم ٹوٹے پھوٹے انداز میں پڑھ رہے ہیں اس کو آقا دو جہاں صدقۃ قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص اپنے چہیتے بندوں میں آپ کو ہم کو شامل کرے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔